डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए। व्यूअर्स आदाब, आज हम सहाफ़ियों के सिलसिले में यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ अली साहब, जिनकी हालत इंतहाई नागुफ्ता है और जो माशी तौर पर पसमानदगी का शिकार है। मौजूदा हालात में सहाफ़ियों के साथ जो रियासती हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया है, इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें तब्दीली करे और सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के इक़दामात अंजाम दे ताकि उनकी गुज़र बसर आसान हो सके। मौजूदा हालात में जबकि अलहदा तेलंगाना से पहले सहाफ़ी फिर भी खुशहाल थे, मगर उसके बाद जो तेलंगाना की जो जद्दोजहद का मामला शुरू हुआ, इस तकरीबन 12 साल दौर में टीआरएस के साथ इन सहाफ़ियों ने कंधे से कंधा लगाकर उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जद्दोजहद को अवाम के सामने पेश किया। इस दौरान केसीआर यानी रियासती चीफ मिनिस्टर यानी के चंद्रशेखर राव साहब ने कई बुलंदबांग दावे किए और उन बुलंदबांग दावों में सिर्फ नौजवान सहाफ़ियों और ज़ईफ़ सहाफ़ियों, तमाम सहाफ़ियों को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सारे के सारे सहाफ़ियों को इस बात का उन्होंने तयक़ुन दिया कि इसके बाद उन लोगों को सहाफ़ी जो है बहुत खुशहाल होंगे और उनके सिलसिले में हुकूमत बेहतर से बेहतर इक़दामात करेगी। कई एक फ़लाही इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे और इनके सिलसिले में जो है कई ज़मीनात दी जाएंगी और इनके लिए जो है वजीफ़ा वगैरह मुक़र्रर किया जाएगा, क्योंकि ये सहाफ़ी जो है अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद में अपना पूरा यानी पूरी तरीक़े से रियासती टीआरएस का साथ दिया था। जब अलहदा तेलंगाना होने के बाद आज ना रियासती हुकूमत को ख़्याल है, ना चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना को ख़्याल है, ना केटीआर को ख़्याल है, ना ही हरीश राव को ख़्याल है, ना ही किसी और लीडर को ख़्याल है। ऐसे ही ने अब हालिया दौर में जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के बदतरीन हालात में, ख़तरनाक हालात में सहाफ़ियों ने अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर हुकूमत के पास अवाम को जो है तमाम मालूमात फ़राहम की। उसके बावजूद इस दौरान कई सहाफ़ी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, कई सहाफ़ी मारे गए। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो सहाफ़ी मरे हैं उनके ख़ानदान वालों की गुज़र बसर के इंतज़ामात करे और उनको उनकी घर वालों के लिए कम से कम पेंशन दे, अराज़ियात फ़राहम करे, उनकी गुज़र बसर का इंतज़ाम करे, तालीम का बंदोबस्त करे। ऐसे खुसूसी मुराद उनको देने चाहिए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि हालिया कुछ अरसे में कई सहाफ़ियों ने कोविड-19 के दौरान न सिर्फ मुतासिर हुए बल्कि कई जर्नलिस्टों की जानें भी गई हैं। उनके अंदर एबीएन न्यूज़ चैनल के एक मशहूर सहाफ़ी जुनैद मुल्तानी वो भी शामिल हैं। वो गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला थे। कई मरतबा केटीआर साहब से और हरीश राव साहब से, गवर्नमेंट से कई मरतबा जो है अपीलें करे, उसके बावजूद उनके जो है उनकी खातिर खा मदद नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से उनके जो है हालात इंतहाई पसमानदगी के, माशी पसमानदगी के आलम में उनकी जो है डेथ हो गई। तो उनके सिलसिले में और ऐसे ज़ईफ़ सहाफ़ी जनाब सिद्दीक़ अली साहब जो कई एक अखबारात में, शहर के कई नामवर अखबारात में काम करने वाले, ऐसे और कई ऐसे सहाफ़ी हैं, इन सब की मदद की ज़रूरत है और इन सब के लिए महीना जो है एक पेंशन मुक़र्रर किया जाना चाहिए, उनको अराज़ियात से सरफ़राज़ किया जाना चाहिए। इनके तलबा, इनके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और मेयारी आला तालीम के लिए इंतज़ामात करने चाहिए। रियासती हुकूमत से, वज़ीर आला से हमारी यही इल्तिजा है कि वो इस सिलसिले में सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए इक़दामात अंजाम दे ताकि इनकी ज़िंदगियाँ अच्छे तरह से चल सकें। व्यूअर्स, आज हम सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ अली साहब के पास आए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती तकरीबन 30 से 35 साल का अरसा सहाफ़त में गुजारा है। आज उनकी हालत इस कदर माशी तौर पर पसमानदा है कि हम उसको जो है अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आज हम आए हैं ताकि उनसे जो उनकी ज़िंदगी का हासिल है उसके सिलसिले में कुछ बात करें और जो मतालबात पाए जाते हैं, यानी सहाफ़ियों के सिलसिले में रियासती हुकूमत को जिस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में उस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब अपने जो भी मुतालबात रखेंगे हम जो है गवर्नमेंट को उस तक पहुँचाएँगे ताकि
موجودہ حالات میں جو صحافی برادری ہے ان کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں محمد صدیق علی صاحب، سینئر جرنلسٹ، کئی ایک اخبارات میں نمایاں رپورٹر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ اس میں سیاست ہے، روزنامہ سیاست ہے، اور روزنامہ منصف ہے، اور روزنامہ راشٹریہ سہارا ہے، وقار ہند۔ تو یہ اپنے تقریباً 30-35 سالہ اپنے کیریئر میں کئی ایک ایونٹس کو آپ نے کور کیا ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں جناب محمد صدیق علی صاحب سے۔ صدیق علی صاحب، یہ آپ کا جو سیاسی یعنی جو جرنلزم کا جو پیریڈ ہے کب سے شروع ہوا؟ میں دیکھیے 1986 سے منصف میں جوائن ہوا۔ منصف کے جوائن ہونے کے بعد جیسے ہی میں جوائن ہوا 1 سال کے بعد سے مسلسل پرانے شہر میں فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں بھی میں بہت سارے چیز کور کرا۔ بہت سارے میرے ساتھ میں منصف کے فوٹوگرافر مقصود حسن رہتے تھے، کئی ایونٹس میں کور کیا ہوں۔ آپ جو ہے یہ صحافت میں آنے کا جو آپ کے یہ جو کیریئر آپ چنے، یہ کس وجہ سے چنے؟ کیا اس کی رنگینی دیکھ کے آئے آپ، یا پھر اس کے ذریعے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یا اپنے کانٹیکٹس بڑھتے ہیں، یا شہرت کے لیے؟ کس وجہ سے آپ اس پیشے کو آپ چنے؟ مجھے یہ صحافت کا کافی اچھا جو ہے سو دکھا میرے کو۔ صحیفہ نگاری مجھے بہت پسند تھی شروع سے ہی۔ ویسے میں آپ سے کہوں کہ 1984 میں تلنگانہ نیوز سروس، جس کے منیر جمال صاحب ایڈیٹر تھے، میں وہ نیوز بناتا تھا، میں سلپ بنا کے اخباروں کے دفتر میں دیتا تھا۔ میں جب سے وابستہ ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک بار ایک روندرا بھارتی پروگرام میں ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں پر سامنے کی رو میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کے اے سی پی سیف آباد آ کے ہمارے کو بولے کون ہے آپ لوگ؟ میں تو کچھ جواب نہیں دیا۔ بھائی ہمارے خلیرے بھائی جواب دیے، ہم صحافت کے ہیں، ہم پریس کے ہیں بولتے انہوں چلے گئے اے سی پی صاحب۔ جب میرے کو آیا اری پریس کا اتنا اچھا جو ہے سو دباؤ ہے، میرے کو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں صحافت کی لائن استعمال کروں، اختیار کروں۔ میں وابستہ ہو گیا 1986 سے۔ 1986 سے 2012 تک مسلسل میں کام کیا ہوں۔ سب سے پہلے منصف میں کام کیا میں، جب محمود انصاری صاحب ایڈیٹر تھے۔ اس کے بعد سیاست میں آیا، اس کے بعد میں راشٹریہ سہارا میں 1-2 سال کرا۔ اس کے بعد میں ایک اردو میگزین، انٹرنیشنل میگزین وقار ہند سے وابستہ ہوا میں، جس کے ایڈیٹر عظیم الرحمن صاحب ہیں، اس سے وابستہ ہوا میں۔ یہ جو پیریڈ تھا، یہ پیریڈ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ پہلے کے دور میں اور موجودہ دور میں کیسا محسوس ہوا؟ دیکھیے پہلے کے دور میں اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ فرق محسوس کر رہا ہوں میں۔ پہلے تھا ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا حد و ادب تھا، لیکن آج کل کے موجودہ نسل میں وہ فقدان ہے اس کا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے بڑے چھوٹوں کا۔ میں دیکھتا ہوں اکثر کرفیو کے دوران میں جب گھومتا ہوں تو دیکھتا ہوں میں پولیس اسٹیشنوں کے پاس یہ نوجوان بچے جن کو صحافت کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے، ویسے بچوں کو رکھ لیے ہیں پری ووٹری کے بعد۔ ایک بات یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ پہلے کے جو پیریڈ تھا، یعنی علیحدہ تلنگانہ سے پہلے صحافیوں کی کیا حالت تھی؟ علیحدہ تلنگانہ سے پہلے صحافیوں کی بڑی عزت تھی، بہت رتبہ تھا، لیکن بدتدریج نہیں تو حکومت کا کیا رویہ تھا صحافیوں کے ساتھ؟ بہت بہترین رویہ تھا صاحب۔ جب وائی ایس آر سی ایم تھے اس وقت انہوں نے اپنی مہربانی سے صحافیوں کو 300 گز زمین کا پلاٹ دیے، انہوں منظور کرے وائی ایس آر صاحب۔ اب آج انہوں نہیں ہے ہمارے میں، وہ معاملہ جو ہے سو کورٹ میں چلے گیا، آج تک ہم محروم ہیں زمین سے۔ اچھا، یہ جو تلنگانہ کا جو سپریٹ تلنگانہ کا جو ایجیٹیشن چلا، اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ ہم برابر نیوز کور کرنے جاتے تھے، کور کرتے تھے، برابر اخبار میں دیتے تھے، ہر ایک سے روابط تھے ہمارے، سینئرز بھی بہت کام کرے ہمارے، مگر
اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. خاص طور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ لوگ کے سی آر صاحب جب اکیلے تھے اس وقت آپ لوگوں نے ٹی آر ایس کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کی. کافی مدد کی لیکن اس وقت یعنی آپ کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹی آر ایس کے یعنی سپریٹ تلنگانہ کے جو حصول ہے اس میں صحافیوں کا اہم رول ہے بتا رہے ہیں آپ. بڑا اہم رول تھا ہر بات میں، ہر ان کے ہر چھوٹی نیوز ہر نیوز ان کا ایجیٹیشن کا ہر موڑ ہم کور کرے، ایجیٹیشن کے ہر اس میں ہم لوگ تھے، کور کرے برابر. ہمارے یونین کے لوگ تھے پورے، ان کی ہدایت کے مطابق کام کرتے تھے. لیکن کے سی آر صاحب سے میں خود واقف ہوں. کے سی آر صاحب جب 2010 میں یہ ٹی آر ایس فاؤنڈ کرنے کے بعد جب آئے تھے دفتر ہمارے، اس وقت میں ہی ان سے دفتر سیاست تھا وہاں آئے تھے. انہوں ایڈیٹر صاحب زاہد علی خان صاحب تھے، میں تھا، کے سی آر صاحب تھے. میں نے ان سے سوالات کیا تحریک کے بارے میں، آئندہ مستقبل کے بارے میں. کے سی آر صاحب بڑا اچھے الفاظ میں، اچھے اردو میں بات کرے میرے سے، لیکن اس دوران میں ان کا ایک جو عزم تھا اس کی میں تعریف کرتا ہوں. کے سی آر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد رنگ لائے گی صاحب، آپ دیکھیں گے علیحدہ تلنگانہ ہو کے رہے گا بولے. تو میں بولا صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں اور حکومت چلائیں گے، آپ ایک ریاست چلائیں گے. آپ ریاست چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ اس کے واسطے فنڈ کہاں سے لائیں گے؟ کے سی آر صاحب بولے دیکھو بھائی، میرے ویل ویشرس حیدرآباد میں ہے، باہر ہے، میں ان سے مدد حاصل کروں گا. اس کے بعد میں بولا اگر اس کے باوجود بھی کم اگر ہوا تو مقصد پورا نہیں ہوا تو بولے میں اپنا دامن پھیلا کے لوگوں سے مدد کی بھیک مانگوں گا. بولے یہ کے سی آر صاحب کے الفاظ تھے. شاید انہیں آج اقتدار میں ہے، یہ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس تعلق سے ایک کتابچہ شائع کر رہا ہوں، تحریر کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس میں تمام پہلو آئیں گے. وہ دکان بازار میں بھی آئے گی وہ کتاب ضرور انشاءاللہ تعالی. عنقریب اس کی میں پرنٹ کراؤں گا. یہ علیحدہ تلنگانہ کے دوران صحافیوں کے ساتھ ہمارے کے سی آر صاحب نے کیا کیا وعدے کیے تھے؟ کافی وعدے کیے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، بہت سبز باغ دکھائے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا صحافیوں کے واسطے اراضیات دیں گے بولے تھے، اراضی اور پینشن وغیرہ کچھ دیں گے، اراضی یا پھر ان دیتے کے بچوں کے مستقبل کے واسطے کچھ کریں گے، یا پھر جو ہے ان کے بچوں کی معیاری اعلیٰ تعلیم کے واسطے جو ہے مفت تعلیم کے واسطے، ان کے صحت وغیرہ کے سلسلے میں، ان کے ضعیف ہونے کے بعد ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے سلسلے میں، پینشن وغیرہ کے سلسلے میں، اراضیات کے سلسلے میں کیا آپ لوگوں سے بولے تھے؟ بولے کہ بھائی کیا اعلانات کرے تھے؟ ہم برابر صحافیوں کو زمین دیں گے، یا نہیں تو ہم مکان بنا کے دیں گے. ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے ہم امداد کریں گے، اعلیٰ تعلیم کے لیے مدد کریں گے. مگر کہاں ہے؟ چند لوگوں کو شاید فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن ہم کو آج تک تو کچھ نہیں ہوا. آج تک کچھ نہیں ہوا. اچھا، کووڈ کے حالات میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ صحافیوں کی کیا اس کے اندر کیفیت تھی؟ صحافی تو اپنی جان پر کھیل کر رپورٹنگ کر رہے تھے. کووڈ-19 کے دوران میں خود پھرا ہوں. لاک ڈاؤن کے دوران میں خود پورا ایریا کور کر رہا ہوں. دیکھا ہوں کس مصیبت سے وہ لوگ وہ کر کے جو رپورٹنگ کر رہے تھے، جو سخت محنت سے. پولیس کا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، میں دیکھا ہوں. پولیس کا ظلم بھی بہت ہوا ان کے اوپر. بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے صحافیوں کو اس وقت موجودہ حالات میں نظر انداز کیا جا رہا ہے. موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحافیوں، کئی ایسے صحافی ہیں جو کووڈ کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے اندر کئی راجندر نگر میں اور خود اولڈ سٹی میں کئی صحافی جو ہے کووڈ سے متاثر ہوئے تھے. کچھ صحافی جو ہے کسمہ پرسی کے عالم میں انہوں جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ حکومت کی جو لاپرواہی ہے، حکومت کی جو اندیکھی ہے، اس کی وجہ سے کئی جو ہے صحافت سے لوگ منسلک ہونے کے واسطے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں اور صحافیوں کے سلسلے میں سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو نہ صرف زمینات الاٹ کرے، ان کو مکانات بنا کے دے، بلکہ ان کی گزر بسر کے واسطے
ان کے لیے پینشن مقرر کرے تاکہ وہ زندگی بھر جو اپنی 30 سالہ 35 سالہ یا 40 سالہ زندگی جتنی بھی زندگی وہ لوگ اپنی اس صحافتی سلسلے میں گزار دیے ہیں، اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا کام مظاہرہ کرے اور ان کے لیے یہ مراد دے تاکہ وہ مستقبل میں دوسروں کو جو ہے آئیڈیل بن کے اس کو جو ہے اپنے مقصد کو آگے بڑھا سکیں. ہاں آپ بولیے. ہاں بالکل، آپ کے خیالات بالکل صحیح ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کی ہر موڑ پہ مدد کرے، نظر انداز نہ کرے. صحافیوں کی فلاح بہبود، ان کے لواحقین کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کرے، کاغذی نہیں، عملی اقدامات کرے. اب دیکھیے، میں خود اپنی بات بول رہا ہوں. میں 2019 میں برین اٹیک سے متاثر ہوا. میں کیئر میں ابھی بھی میرا علاج چل رہا ہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں کی. نہیں، حکومت کی طرف سے تو بہت بڑے بلند اچھے بہترین عمدہ قسم کے وعدے کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ پیسے دیں گے، وہ پیسے دیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے ہیلتھ کارڈ دیں گے، یہ وہ. نہ ہیلتھ کارڈ دیے، نہ کچھ دیے، کچھ نہیں کرے. کیا ان کی اطلاع نہیں ہے ہمارے بیماری کی؟ ہے، مگر عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں کرے. اب آپ حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ میں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں، میرے اخراجات، جو بیماری کے اخراجات ہیں وہ دے. کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی ایک مد رکھے ہیں، میں آسانی سے اپنا علاج کرا سکوں. ابھی بھی میرے برین کے 2 رگوں میں خون ہے، اس کے لیے تقریباً گاندھی ہاسپٹل میں تقریباً 1-1.5 لاکھ کا خرچے کا انہوں میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے میرے کو. کس کو دوں میں؟ کس سے بتاؤں؟ کوئی ہمدرد نہیں ہے. افسوس کی بات ہے، صحافت اتنا اعلیٰ اور عرفہ شعبہ ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو رہا. افسوس کی بات ہے. تمام لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ علاج کے واسطے آگے آئیں، اپنا ہاتھ دراز کریں. حکومت سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ بیمار صحافیوں، خاص طور سے KCR صاحب، KTR صاحب، دونوں باپ بیٹے دونوں بھی جو ہے سو وعدے کرنے کے تو ماہر ہیں، لیکن عملی طور پہ اقدامات کرنے سے قاصر ہیں. اس لیے میں 14 سال دیکھ کے بول رہا ہوں. میں کوئی عملی اقدام نہیں ہوا. اگر ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ہاں، بلند بات دعوے تو بہت کرتے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا. اخبارات میں فوٹو آتی ہے عورتوں کو، وہ KCR صاحب بیماری کے طور پہ علاج کے واسطے 35 لاکھ دیے، 40 لاکھ چکان دیے، تشہیر بہت ہو رہی. کہاں ہوئی، کیا ہوئی، کچھ بھی پتہ نہیں. ان کا کام ہے سروے کرنا، اخبار کے دفتر میں جا کے معلوم کرنا اپنے لوگوں سے کہ بھئی آپ کے لوگوں میں کون ہے جو بیمار ہے، کون ہے جو پریشان حال ہے، ہم کو بولو. آپ تفصیلی اس کا سروے کرو، اس کے بعد آپ امداد کرو. میرے کو امید ہے KCR صاحب آپ برابر جو ہے سو اپنے وعدے کی ایفائی کریں گے. مجھے یقین ہے آپ ضرور میرے مدد کے واسطے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ تھے ہمارے سینئر صحافی جناب محمد صدیق علی صاحب، جنہوں نے اپنے حالات کو حکومت کے سامنے پیش کیا. لہٰذا ہم بھی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ اور T ہریش راؤ صاحب فائنانس منسٹر، ان سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ فلاحی اقدامات انجام دیں، انہیں اراضیات اور مکانات وغیرہ الاٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں پھر ساتھ ان کے لیے پینشن وغیرہ جو ہے الاٹ کرے. چونکہ یہ صحافی کوئی کسی مقام پر مستقل طور پر ملازمت نہیں کرتے، نہ سرکاری نوکری ہے. لہٰذا ان حالات میں ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے. میں سیشان الہدا قادری BBN نیوز چینل کے لیے کیمرہ مین محمد سلیم کے ساتھ حیدرآباد سے. حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے. رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بلڈنگ، آفس، انٹیریئرز، آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا. انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، معیاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں. ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز. گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا، آپ کے بجٹ میں، آپ کے پسندیدہ مقام پر
ہم کرائیں گے دستیاب. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریے 9849 363 888 8686 78 110